बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, लाहौर की तारीखी मस्जिद वज़ीर खान में एक गाना फिल्माया गया। इस गाने फिल्माने के बाद हर तरफ से शोर उठा, तनकीद हुई और हुकूमत को बुरा भला कहा जाने लगा, जिसके बाद मस्जिद के एडमिनिस्ट्रेटर जो एक औकाफ के मुलाजिम हैं उन्हें मुअत्तल कर दिया गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इसकी इजाज़त क्यों दी गई? क्या कोई ऐसी पॉलिसी मौजूद है जिसके नतीजे में ये फैसला किया जाना है कि मसाजिद के अंदर जाकर गाने रिकॉर्ड किए जा सकते हैं, फिल्में शूट की जा सकती हैं या ड्रामा का सीन रिकॉर्ड किया जा सकता है? कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि माजी में भी किसी मस्जिद के अंदर जाके कोई गाना रिकॉर्ड किया गया हो। अगरचे बहुत से ऐसे फिल्मी सीन ज़रूर रिकॉर्ड किए गए। बादशाही मस्जिद को इसके लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है। फैसल मस्जिद में भी काफ़ी इस किस्म की रिकॉर्डिंग होती रही हैं। लेकिन ये सवाल उठता है कि आखिर इन मसाजिद के लिए कोई ऐसा कानून, कोई तरीक़ाकार मौजूद नहीं है कि जिसके नतीजे में ये कहा जा सके कि उन कवानीन की खिलाफ वर्जी करने की पेश की इजाज़त देने ना वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब हर तरफ से तनकीद हुई है तो हुकूमत ने यह फैसला किया है कि एडमिनिस्ट्रेटर को मुअत्तल कर दिया जाए। लेकिन 30,000 रुपये ले के गाने की इजाज़त देना, क्या इसकी वाकई कानून के अंदर इजाज़त मौजूद है? माजी में भी बादशाही मस्जिद के अंदर शादी की तकरीब का भी बहुत शोर उठा था कि वहाँ शादी की तकारीब नहीं होनी चाहिए। मस्जिद का एक अपना तकद्दुस है, उसका अपना एहतराम है। मसाजिद को सैरगाहें बनाना कतन इस्लाम की इसकी इजाज़त नहीं देता। मसाजिद के अंदर आप मुल्की अमूर बैठ के तय कर सकते हैं। मसाजिद के अंदर आप मुल्की निज़ाम चलाने के लिए मीटिंग्स कर सकते हैं। मसाजिद चूँकि इस इलाके के लिए एक ऐसी जगह होती है कि जहाँ अल्लाह का घर है और वहाँ बैठ के हुक्मरान फैसले किया करते थे। लेकिन क्या मसाजिद को फ़नून लतीफ़ा के लिए या किसी ड्रामे की रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू। और उसके साथ साथ हम इस बात का भी जायज़ा लेंगे कि बड़े बड़े ड्रामे रिकॉर्ड किए जाते हैं, बड़ी बड़ी फिल्में रिकॉर्ड की जाती हैं, उनके लिए बड़े महंगे सेट बनाए जाते हैं। क्या अगर कोई ऐसा सीन दरकार है किसी ड्रामे को, किसी फिल्म को या किसी गाने को, तो उसके लिए क्या पैसे खर्च करके जहाँ दीगर बड़े सेट बनाए जा सकते हैं, एक ऐसा सेट क्यों नहीं बनाया जा सकता? एक तारीखी मस्जिद का ही इंतखाब क्यों किया गया? ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार औरिया मकबूल जान साहब। औरिया साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ड्रामा से भी आप वाबस्ता रहे, ड्रामा लिखते रहे, और ख़ास तौर पर अगर आप ड्रामा इंडस्ट्री के बारे में भी और फिर इन रिकॉर्डिंग्स के बारे में भी, फिर आप आर्कियोलॉजी के DG भी रहे, तो सारी चीज़ें आपके इल्म में हैं कि आखिर इसके लिए कौन से कवानीन मौजूद हैं और क्या इसकी खिलाफ वर्जी की जा सकती है और उसके खिलाफ क्या सज़ा हो सकती है। इस पर भी बात करेंगे आपसे। मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क की मारूफ फनकारा मारिया वास्ती साहबा। मारिया वास्ती साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का। प्रोग्राम का आगाज़ में मारिया वास्ती साहब आपसे ही करता हूँ कि क्या किसी ड्रामे के लिए, किसी फिल्म की शूटिंग के लिए मस्जिद का इंतखाब किया जा सकता है? हालांकि इतने वसाइल मौजूद होते हैं प्रोडक्शन टीम के लिए, प्रोडक्शन के लिए, जिससे अगर कोई दरकार हो, कोई ऐसी निकाह का सीन दरकार हो या कोई और ज़रूरत हो तो सेट बनाया जा सकता है। बाकी चीज़ों के सेट बन सकते हैं, मस्जिद का सेट क्यों नहीं बन सकता? बिल्कुल जी, आप सही कह रहे हैं। Unfortunately, what happened, this act should not have been, it could have been avoided and this should not have happened. लेकिन ये भी देखिए कि जाहिर है इस चीज़ की इजाज़त ली गई होगी, एक पेमेंट भी की गई होगी शूट करने के लिए, तो सबसे जो प्राइमरी जिम्मेदारी है वो मैनेजमेंट पे ही आती है कि अगर वो इजाज़त ना देते इस चीज़ की तो शायद ये ना होता। दूसरा, अगर मस्जिद का आप सेट भी लगाएं तो तब भी आपको तकद्दुस का ख्याल रखना है कि अगर आप मस्जिद का सेट लगा रहे हैं तो वहाँ किस किस्म का सीन हो रहा है, क्या वो उन चीज़ों को, उन रूल्स को फॉलो करते हुए हो रहा है जो वहाँ पे मस्जिद में होना चाहिए। आपने सही कहा कि बड़े फैसले होते हैं मस्जिद में, कम्युनिटी सेंटर की तरह होता है। अगर कोई जैसे वबा फैल जाए, कोई प्रॉब्लम हो, तो एक कम्युनिटी सेंटर का भी मस्जिद जो है वो एक सेंटर बन जाता है। अच्छा, एंड अब प्राइमरी जिम्मेदारी तो यही आई ना कि आपके रूल्स क्या हैं। अगर ये पहले भी हो चुका है, उस वक्त भी इस तरह के एतराज उठा था, तो इसका मतलब है कि इस पे कोई रूल बन जाना चाहिए था। मैं ये नहीं कहती कि जी बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, हर सिचुएशन डिफरेंट होती है डिपेंडिंग कि जी क्या हो रहा है। अगर आपने इजाजत दी है तो साथ जब भी इस तरह की कोई शूटिंग होती है, मैनेजमेंट की टीम हमेशा साथ होती है बताने के लिए कि आप इन जगहों पर जा सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। गाइडेंस के लिए हमेशा साथ उनकी जो मैनेजमेंट होती है, जब भी सीन करते हैं या शूटिंग होती है तो मैनेजमेंट के लोग भी साथ मौजूद होते हैं। तो मुझे लगता है कि जहां सेकेंडरी जिम्मेदारी एक इंडिविजुअल की है कि वो किस तरीके से एक्ट करता है, किस सिचुएशन में एडल्ट हैं, अपनी जिम्मेदारी, अपने एक्ट की जिम्मेदारी हम खुद ले सकते हैं। वहां प्राइमरी जिम्मेदारी इस पर भी आती है कि जी
وہاں جو مینجمنٹ ہے وہ آپ کو کتنا گائیڈ کرے گی اور کس چیز کی اجازت دے رہی تھی. تو آئی فیل کہ اگر اس طرح کا کوئی رول ہو یا بنا دیا جائے یا اس چیز کو فالو کیا جائے یا یہ دیکھا جائے کہ غفلت کہاں پہ ہوئی, کیا کسی انڈیویجول کی وجہ سے ہوئی ہے یا مینجمنٹ میں اس طرح کا کوئی رول ہی نہیں ہے, تو اس چیز کو اگر ہم اصلاح کے طور پہ دیکھ لیں کہ اچھا یہ ایک چیز ہوئی ہے جو سامنے آئی ہے اور ہم اس کو اصلاح کے طور پر کس طریقے سے اس چیز کو بہتر بنا سکتے کہ یہ غلطی یا یہ کوتاہی یا یہ جو ریسپانسبلٹی ہے یہ دوبارہ نہ ہو, تو آئی تھنک دیٹ وڈ بی بیٹر. ماری صاحب, ہمارے اکثر یہ جو مذہبی طبقہ ہے وہ اس بات پہ تنقید کرتا ہے, اگرچہ ہم ایک بڑا لبرل ملک ہیں, ہمارے ہاں کوئی اس قسم کی دقیانوسی کے خیالات بہت کم ڈومینیٹ کرتے ہیں حکومتی سطح پہ یا اداروں کی سطح پہ, لیکن دیکھنے میں یہ آیا کہ بعض ڈراموں پہ یا بعض گانوں پہ یا بعض ایسے شوز ہوتے ہیں جس پہ ہم مذہب کے حوالے سے بھی ایک جو ریڈ لائن ہے اس کو کراس کر جاتے ہیں. ہمارے ہاں یہ اس قسم کے واقعات کیوں ہوتے ہیں؟ کیا ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ مذہب بہرحال ہمارے لیے ٹاپ پرائرٹی ہونا چاہیے, اور اس پہ اگر اپنے ہی مذہب پہ ہم کوئی ایسی چیز جو ہمارے لیے ایک واضح لکیر کھینچ دی گئی ہے کہ اس کو ہم حد کو کراس نہیں کر سکتے, اس کو کراس کیا جاتا ہے؟ جی, اینی ریلیجن, تمام مذاہب, تمام جگہیں جو کہ ورشپ کی ہیں وہ ہمارے لیے سیکرڈ ہیں, اور ہمارا ریلیجن بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ویدر اٹس یور اون ریلیجن یا کسی اور کا ریلیجن ہے, آپ نے اس کی رسپیکٹ کرنی ہے. اور ایک سوسائٹی میں رہنے کے لیے میوچل رسپیکٹ بہت ضروری ہے, چاہے میں آپ کی کسی بات سے اگری کروں یا نہ کروں. I can disagree with you. میں آپ سے چاہوں گی کہ ڈسکشن کروں instead of having an argument, تاکہ either you can convince me یا میں اس بات سے آپ کی کنونس ہو جاؤں. بہت ضروری ہے کہ as an individual we respect each other اور وہ اسپیس ہم قائم رکھیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ لائن جو ہے میرے لیے تھوڑا آگے جا کے ڈرا ہوتی ہو, آپ کے لیے وہ کچھ پہلے ڈرا ہو رہی ہو. ان حالات میں مینجمنٹ سی ہوتی ہیں جو آپ تعین کرتی ہیں کہ کون سی حدود ہے جن کو آپ پار نہیں کر سکتے اور کون سی کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کے پاس کیمرہ ہے, اس کے لیے آپ کے پاس چینلز ہیں. اب جیسے جیسے آپ چینلز وغیرہ کی بات کرتے ہیں, آل اوور دا ورلڈ چینلز جو ہیں وہ انٹرنیشنل ہیں, دے آر ناٹ بینگ رولڈ بائی یور رولز ان یور کنٹری واٹ ایور. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو جس کے اندر قانون بھی آ جاتا ہے. تو آپ نے اپنی حدود کا, یا آپ جس پروگرام میں بیٹھے ہیں اس کے اندر آپ کے پارٹیسپینٹ کس طریقے سے بہیو کریں گے یا کیا لینگویج استعمال کریں گے, وہ ڈپینڈز آن یو, ہاؤ یو گوئنگ ٹو کنڈکٹ اٹ. ان چیزوں کا خیال رکھنا بینگ ان پاکستان بہت ضروری ہے. اور اگر میں سمجھتی ہوں کہ بیکاز آر ریلیجن از آل اباؤٹ اصلاح, فورگیونیس اینڈ ٹیچنگ دی ادر پرسن واٹ ٹو ڈو اینڈ واٹ ناٹ ٹو ڈو, تو اس پوائنٹ آف ویو سے میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہمارے آئی تھنک موسٹ آف دا اسکالرز جو ہیں یا ٹیچرز ہیں یا جو لوگ ہیں سول سوسائٹی میں بھی ایون, ان کا رجحان اسی طرف ہونا چاہیے یا ہوتا ہے کہ جی اس چیز کو روکا جائے یا اس کی اصلاح کی جائے. ہوتا یہ کہ کسی کو آپ تھپڑ مار دیں اور اس کو بات ہی آپ کی سمجھ نہ آئے دل سے, تو وہ بھی صحیح نہیں ہوتا. اگر آپ مجھے کنونس کریں گے بھئی یہ جو بات غلط ہے یہ نہیں ہونی چاہیے, تو شاید وہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے کرنے کا. تو مختلف چیزیں ہیں کہ آپ اس کو کس طریقے سے, ہم لوگ ایز سول سوسائٹی اس کو کنڈیم کیسے کرتے ہیں اور اس کو کس طریقے سے اس کی اصلاح کی طرف جاتے ہیں. تو اس پہ ڈسکشن ہونا بہت ضروری ہے, اور ایک دوسرے کے پوائنٹ آف ویو پہ بات کرنا اور سمجھنا, ایک دوسرے کو صرف رد کر دینا کہ آپ کی بات میں نہیں سمجھتی یا آپ میری نہیں سمجھتے, وہ میرے خیال میں ایک صحیح رویہ نہیں ہوگا. تو ناقدین اور اس کے طرف جی ہماری صاحب جو ناقدین ہیں, خاص طور پہ آرٹسٹوں کے ناقدین, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں پاکستان اور ہندوستان میں پبلسٹی اسٹنٹ استعمال کیے جاتے ہیں اپنی کسی چیز کو پاپولر کرنے کے لیے. اس قسم کی بھی جب چیزیں کی جاتی ہیں مساجد کے اندر جا کے, پھر اس پہ ہائپ کریٹ ہوتی ہے, ایڈمنسٹریٹر کا معطل ہو جانا, سوشل میڈیا پہ اس کی بحث کا آغاز ہو جانا, یہ بھی ایک پبلسٹی اسٹنٹ کے طور پہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں ایسا ہوتا ہے؟ مجھے تو جی لگتا ہے کہ نیگیٹو پبلسٹی ہمیشہ نیگیٹو ہی ہوتی ہے, اور اگر آپ نے انفیمس نہ ہو, اگر آپ نے پبلسٹی حاصل کرنی ہے وہ کوئی اچھا کام کر کے بھی کی جا سکتی ہے. یہی گانا اگر آپ یہاں نہ کریں یا اچھا ہوگا تو وہ لوگوں کو پسند آئے گا. مجھے پرسنلی نہیں لگتا کہ آپ غلطی انسان سے ہو سکتی ہے, لیکن کہ آپ کو پاپولر ہونے کے لیے, پوری دنیا میں یہ رائج ہے, لیکن پاپولر ہونے کے لیے آپ کو کوئی برا کام ہی کرنا ہے. تو اس کے بہتر طریقے بھی ہیں کرنے کے. اور پھر اگر یہ ہو رہا ہے تو کہیں نہ کہیں ہمارے ہی ارد گرد ایسی سہولتیں فراہم کی گئی ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے. تو اگر آپ کو نشاندہی کر دی گئی ہے, جیسے آپ نے اپنے کہا کہ جی پہلے بھی یہ ہوتا رہا ہے, اس پہ اعتراض آتا رہا ہے, تو اس وقت ہم نے شاید کچھ نہیں کیا اس کے بارے میں. تو اس کا مطلب ہے فالٹ ہماری ہوگی پرائمری. I let somebody in my house, تو سب سے پہلے تو کہیں گے یو اوپن دا ڈور فار اٹ, آپ نے اجازت دی.
میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ سیٹ لگائیں یا ان جگہوں پہ آپ ٹورزم کے لیے بہت اچھا ہے, آپ اپنی اچھی چیزوں کی کرتے ہیں, ایڈورٹائزنگ کرتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں آپ کے اس میں کیا کیا ہے, اچھی چیزوں کی بھی آپ جو ہے ایڈورٹائزنگ کرنا بہت ضروری, لیکن کس طریقے سے ہو رہی ہے اور کہاں پہ ہو رہی ہے وہ تو اس کا تعین کرنا تو پھر ان مینجمنٹ اور ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو اس کو مینج کر رہے ہیں اور جو اس کے لیے ریسپانسبل ہیں. باقی جو لوگ وہاں اندر گئے ہیں ان کی پھر سیکنڈری آ جاتی ہے, وہ پرسنل ایک ضرور آ جاتی ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میں اسے ڈینائی نہیں کرتی. واٹ آئی ڈو وین آئی گو سم ویئر از مائی ریسپانسبلٹی. غلطی ہوگی وہ مجھے ماننی پڑے گی, لیکن اف یو لیٹ می ان یور چینل ان یور پروگرام تو پھر کچھ ذمہ داری آپ کی بھی ہوگی کہ آپ کس لائک واٹ یو لیٹنگ دی ادر پرسن ڈو. ٹھیک ہے. اور یہ صاحب, حکومت کو کی کیا یہ پالیسی درست ہے کہ پیسے لے کر مقدس مقامات پر ڈرامہ یا فلم شوٹنگ کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ اور یہ سلسلہ پہلے سے موجود ہے. 30,000 روپے لینا اگر مسجد وزیر خان کے ایڈمنسٹریٹر نے لیے ہیں تو پھر اس کی غلطی کیا ہے, اس کو معطل کیوں کیا گیا اگر آلریڈی یہ قانون میں موجود ہے کہ پیسے لے کر مسجد کو بھی دیا جا سکتا ہے کسی ریکارڈنگ کے لیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بالکل غلط بات ہے کہ کسی کو یہ اختیار حاصل ہے. پاکستان نہیں, انٹرنیشنل لا اور 2 پاکستان کے قانون ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تقریباً 2.5 سال ڈی جی آرکیالوجی رہا ہوں اور یہ مسجد وزیر خان میرے ماتحت رہی ہے ایک حوالے سے. میں وال سٹی کا ایڈمنسٹریٹر ڈی جی تھا اور میں نے یہ کام یہاں شروع کیا. وال سٹی کا سارا کام اس کو آرگنائز شروع کیا. مسجد وزیر خان کا پہلا کام بھی میں نے شروع کروایا تھا. یونیسکو کی مذہب کو چھوڑ دیں ایک طرف, یونیسکو کے تحت آپ کسی ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کے اوپر فلیش گن بھی استعمال نہیں کر سکتے. آپ لاؤڈ سپیکر استعمال, یہ تو انٹرنیشنل گائیڈ لائنز ہیں. آپ کلیسیم پہ جا کے ریکارڈنگ نہیں کر سکتے, آپ شوٹنگ آپ تصویر نہیں بنا سکتے, آپ کوئی ایسی شورزار آواز نہیں پیدا کر سکتے وہاں پر جو کی جا سکتی ہے. میں گن سکتا ہوں. اس کے بعد پاکستان کا اینٹیکوٹی ایکٹ آتا ہے 1975. ٹھیک ہے. اس کے تحت مسجد وزیر خان رجسٹرڈ ہے. اس کے تحت کوئی شخص کسی شخص کو اجازت نہیں ہے کہ وہاں پر پرمیشن دے. اگر وہ پرمیشن دیتا بھی ہے تو اس کی لکھی ہوتی ہے کہ اس میں فلیش کرنے استعمال ہوتی ہے, اس میں نہیں استعمال ہوتا ہے. آپ وہاں جا سکتے ہیں, وہاں جا کے بغیر اس کے صرف سٹل فوٹوگرافی کر سکتے ہیں, وہ بھی ان ساری چیزوں کے بغیر. اور ان ساروں کو پتہ ہے. میں نے کم از کم 50 لوگوں کو اپنی زندگی میں ریجیکٹ کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ ڈاکٹر شاہد مسعود جب وائی میں تھے, ڈاکٹر شاہد مسعود نے حضوری پاک کے اوپر کھڑے ہو کے پروگرام شروع کر دیا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے نوٹس دیا تھا, میں نے پولیس بھیج دی تھی اور میں کھڑا ہو گیا تھا کہ اتارو اس کے, یہ کیا مسئلہ, باقی تو بات کی بات ہے. دوسرا اسپیشل پریمسز ایکٹ 1985, ان دونوں کے تحت 6 مہینے قید ہے. اور جو بھی اس کی وائلیشن کرتا ہے وہ بددیانت ترین, ایستھیٹیکلی بھی دنیا میں کہیں نہ کہ ورلڈ ہیریٹیج سائٹ یا کوئی بھی ایسی سائٹ ہے اس کے پر کیا جا سکے. میں مغل اعظم کی مثال دیتا ہوں. ٹھیک ہے. پورے کے پورے تاج محل وہاں موجود تھا, سب کچھ وہاں موجود تھا, لیکن کے آصف نے جس طرح کے سیٹ لگائے ہیں, آپ سوچ سکتے ہیں کہ اتنا پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت تھی. اس لیے کہ وہاں ڈی جی آرکیالوجی انکار کر دیا تھا کہ ہم نہیں دیں گے. یہ شالامار باغ میں ولی اللہ خان صاحب ڈی جی آرکیالوجی ہوتے تھے. وزیر اعظم نے کہا کہ میں نے آنا ہے, میرے لیے دروازہ کھولا جائے. انہوں نے کہا دروازہ ہم اس لیے نہیں کھول سکتے کہ یہ ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے. اور ولی خان لیٹ گئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ میں میری لاش کے اوپر سے دروازہ کھولے گا. علامہ اقبال کا مزار جو ہے سیڑھیوں سے اوپر نہیں ہو سکا تھا کہ مسجد کو کہیں اس کی مسجد کی حیثیت کو خراب نہ کر سکے. کوئی کیل لگانے کی اجازت نہیں ہے. جس آپ نے شادی کا ذکر کیا ہے, ہوم سیکٹری کی شادی تھی, میں نے اس کے اوپر رپورٹ کی تھی, میں نے مقدمہ درج کروایا تھا, اور رینجرز کا آپ کو یاد ہوگا, آپ اس میں رہے ہیں. اب آتے ہیں کہ جناب ہماری ذمہ داری نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کم از کم 50 چیزیں بتا سکتا ہوں کہ جس میں لوگوں کو ریجیکٹ کیا گیا ہے. ایک انڈین فلم آئی تھی, اس کے کیا نام ہے ان کا, جو شمشاد جو خاتون ہے, ان کے بہن ایکٹر جو تھے وہ خان صاحب, وہ آئے تھے یہاں پر اور انہوں نے کہا کہ یہاں آنے دیں, ہم نے اجازت نہیں دی تھی. پرویز مشرف نے شجاعت حسین کو بھیجا تھا, میں وہاں پر موجود تھا, کہ ہماری فارمولا 1 ہے وہ اس میں کی جائے. ہم نے کہا تھا کہ نہیں یہاں نہیں ہو سکتی, وی ریفیوزڈ اٹ. ہم نے کہا تھا اوپن میں کہیں جا کے آپ کر لیں, انہوں نے باہر جا کے کی تھی, انہوں نے احترام کیا تھا. اب یہ کہنا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا, ignorance of law is no excuse. آپ کہیں گے جی میں پولیس والا کہتا تھا تو تم اشارہ کاٹ دو, تو مجھ پہ کوئی جرم نہیں لگتا, آپ پہ جرم لگتا ہے. یہ کون سی بات ہے؟ آپ کو کوئی کہتا ہے کہ جاؤ فلاں کی زمین پہ قبضہ کر لو, اور میں کہتا ہوں کہ جی وہ تو اس نے مجھے اجازت دے دی تھی. ایک تو اجازت غلط ہے, اور پہلی بات ہے اجازت پڑھ لیں, اس اجازت کے اندر قطعاً کنڈیشنلٹیز لکھی ہوتی ہیں. آپ کے پاس اگر ہوگا تو آپ نے شاید چلا بھی رہے ہیں, کہ آپ اس کے اندر
کوئی موسیقی کی چیز استعمال نہیں کر سکتے, آپ اس کے اندر فلیش گن استعمال نہیں کر سکتے, اس لیے کہ بیسیکلی یہ جو ٹائل موزیک پینٹنگ ہے اور اس کے اندر جو اسٹکو ٹریسی کا ورک ہوا ہے, اس کے اندر جو باقی ساری چیزیں قسم کے جیسے جو ورک ہوئے ہیں, یہ 400 سال سے ہیں, ایسے پرزرو نہیں ہوئے, اگلے 400 سال بھی رہنے ہیں. یہ ایک ہوتا تھا مینگل, پتہ نہیں کیا نام تھا اس کو ہم نے وزیر خان کا امام نواز شریف صاحب نے دے دیا تھا, اور اس نے اس کے اوپر وال پیپر لگا دیے تھے. آپ کو پتہ ہے یہ سب صرف ایڈمنسٹریٹر کو سسپینڈ کرنا ہی کافی ہے. مجھے 1 کروڑ نہیں 6 مہینے سزا ہے قانون کے تحت, مجھے 1 کروڑ روپے لگا تھا اس کے وال پیپر اتارنے کے لیے, وہ نارکلی کا ڈرامہ شوٹ کیا کرنے کے لیے, اور کیونکہ ٹورزم کو دے دیا تھا. نہیں پتا ان لوگوں کو, سب کو پتا ہے, سب کو پتا ہے کہ یہ ہوتا ہے, اس کے باوجود بھی صرف مذاق اڑانے کے لیے. اب آتے ہیں مذہب کے معاملے کے اندر. اب مذہب کے معاملے میں لوگوں کو مسجد جانے کا نہیں پتا کہ مسجد کیسے جاتے ہیں. کیا 100 سال کے اندر 70 سال کے اندر ان کے باپ, ان کی ماں, اس کے دادا, ان کے چاچا, ان کے پھپھی کیسے مسجد آتے تھے؟ نہیں پتا لوگوں کو. اتنا تو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے محرم کی مجلس کیسے اٹینڈ کرنی ہے. آپ زیور اتار کے چلے جاتے ہو, آپ سب کچھ چلے جاتے ہو کیونکہ احترام کا معاملہ ہے. اتنا تو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کی کل میں کیسے جانا ہے. آپ اسی سارے اس پہ چلے جاتے ہو, آپ کہتے ہیں میں اس کے گھر میں جاؤں گی تو مجھے کتنا برا لگے گا. آپ کو مسجد کے احترام کرنے میں آپ کو کسی نے نہیں بتایا کہ مسجد میں داخل کیسے ہوتے ہیں. مطلب یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ اس نے چٹ آپ کو پکڑا دی. مجھے ایک چٹ بندہ پکڑاتا ہے قانون کے خلاف. اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ کیا پاکستان میں لوگوں کو روکا نہیں گیا؟ ہر جگہ پہ روکا گیا ہے. میں کم از کم اپنے 100 آرڈر بتا سکتا ہوں ریجیکشن کے. خود جیو کر رہی تھی, وہاں پر بہت بڑی فنکشن کر رہا تھا, آج بھی یاد ہے تانیہ قریشی یہاں پر ہوں گی, وہاں پر وہ پروڈیوسر تھی میرے پاس آئی, میں نے کہا آپ کسی اور دروازے پہ چلے جائیں. لیکن اور یہ صاحب جو بڑے بڑے امیر لوگ بادشاہی مسجد میں جا کے نکاح کی تقاریب کرتے ہیں, وہاں شوٹنگ ہوتی ہے, نکاح کا شوٹ ہوتا ہے, اسے آپ کس زمرے میں پھر ڈالیں گے؟ دورہ میں یاد نہیں ہمارا یہ تقریب بالکل ٹھیک ہے, تقریب ہونی چاہیے, شوٹنگ نہیں ہے. تقریب تو اللہ کے رسول نے کہا تزوجوا فی المساجد, مسجدوں میں نکاح کرو, نکاح ہونا چاہیے, شوٹنگ نہیں ہونی چاہیے. تزوجوا قرآن کا رسول اللہ کی حدیث ہے. اپنے نکاح مجھے بتائیں آپ, یہ تو ہم نے مولوی کو گھر میں بلانا شروع کر دیا ہے. وہاں تو پرنس چارلس بھی جو ہے وہ چرچ میں جاتا ہے شادی کرنے کے لیے. اللہ کے رسول نے کہا تزوجوا فی المساجد, مسجدوں میں نکاح کرو, کسی اور جگہ نکاح کی اجازت ہی نہیں ہے. تو آپ کے خیال میں پھر اعتراض کس پر بنتا ہے؟ صبا قمر پر, بلال پر, یا حکومت پر, انتظامیہ پر؟ اعتراض تماشبی نہیں پہ. دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ ہیریٹیج سائٹ کی وائلیشن ہوئی. آپ کو پتا ہے کہ یہ وہ تو حکومت نے کروائی نا, پھر اور یہ صاحب پھر اس میں ذمہ دار تو حکومت ہوئی, ایڈمنسٹریٹر ہوا. سر آپ کو ایک عثمان بزدار جو ہے آپ کو ایک چٹ دے دیتا ہے کہ آپ میرا گھر قبضہ کر لو, اور غیر قانونی ہے, تو آپ میرے گھر پہ قبضہ کر لیتے ہو, آپ پہ مقدمہ نہیں کرے گا؟ کیوں نہیں بنے گا؟ اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز, پہلا میکسیمم ہے. قانون کا نہ جاننا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ سب مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو اس پہ بھی بات کریں گے کہ کیا قانون کا جاننا اگر کسی کو علم نہیں ہے تو پھر اس پہ بھی اس کو سزا ہو سکتی ہے. ایک بریک سے واپس آتے ہیں. عمریہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ پھر اگر ذمہ داری حکومت کی ایک طرف ہے تو آرٹسٹوں کی بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے, انہیں بھی مسجد کے احترام سے آگاہی ضرور ہونی چاہیے. اس پہ بات کرتے ہیں. شارٹ بریک. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ماریہ واسطی صاحبہ, آپ نے عوریہ مقبول جان صاحب کی بات سنی. وہ کہتے ہیں کہ کسی کو قانون کا علم ہونا چاہیے, اور اگر کسی کو یہ کہہ دیا جائے کہ اس کو ایک چٹ تھما دی جائے کہ آپ جا کے کسی کو قتل کر دیں, تو کسی کو قتل نہیں کر سکتا. اس لیے جہاں حکومت کی ذمہ داری ہے, ایڈمنسٹریٹر کی ذمہ داری ہے, آرٹسٹوں کو بھی اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ مسجد کا احترام کیا ہے. اور پھر خاص طور پہ اگر بیرون ملک سے جو لوگ آتے ہیں, ہمارے ہاں ٹورسٹ آتے ہیں, غیر ملکی مہمان آتے ہیں, وہ جب مسجد میں جاتے ہیں تو ایک احترام ملحوظ خاطر رکھتے ہیں, دوپٹہ کر لیتے ہیں, بیٹھ کے قرآن پاک سنتے ہیں. شہزادہ چارلس کی مثال آپ کے سامنے ہے. تو ہم کیوں ایسا نہیں کرتے؟ وہاں پہ جی آپ کو یاد ہوگا جب چارلس آیا ہوگا یا اور اس طرح کی لوگ آتے ہیں تو وہاں پہ بھی کیمرے ہوتے ہیں, وہاں پہ شوٹنگ ہو رہی ہوتی ہے, انہی لوگوں کی نیوز کیمراز بھی ہوتے ہیں, فلیش بھی چل رہے ہوتے ہیں. ویل اپارٹ فرام دیٹ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مجھے ہر چیز کا علم ہو. جیسے اگر میری پروڈکشن ٹیم کسی چیز کا یا کسی لوکیشن کا
انتظام کرتی ہے. اینڈ if I'm doing I'm doing a lot of work. اگر میں کسی کے گھر میں بھی جا کے فرض کریں ریکارڈنگ کر رہی ہوں, احترام کی میں بات نہیں کر رہی ہوں, بٹ میں ویسے کہہ رہی ہوں کہ اگر وہ فرض کرے وہ قبضے کا گھر ہے یا وہ کسی گنڈے کا گھر ہے, تو وہ مجھے نہیں پتا ہے, میں نے اس کے کوئی پیپرز نہیں جا کے دیکھنے کہ جی وہ کیا ہے کیا نہیں ہے. میں ایک اوور آل بات کر رہی ہوں کہ آپ جب آرٹسٹ آپ نے بک کیے ہیں اور آپ کسی جگہ جا کے شوٹنگ کر رہے ہیں, پروڈکشن ٹیم اس کو لے کر جا رہی ہے, اور یہ صاحب نے تو ڈرامے لکھے ہیں, ہی از بین لنکڈ ود اٹ, ان کو بھی پتا ہے کہ ہر چیز کا مجھے پتا ہونا, یہ کسی آرٹسٹ کو وہ اس پوائنٹ آف ویو سے شاید ضروری نہیں ہے کہ لا کیا ہے. اب کسی نے چھپ کے تو یہ نہیں دی اجازت, اور وہاں اگر کیمرے استعمال ہو رہے ہیں تو وہ بھی پوری دنیا کے سامنے استعمال ہو رہے ہیں, وہ بھی چھپ کے کوئی فوٹیج نہیں بنائی گئی. ایک غلطی ہو سکتی ہے جس پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں, فائن. اجازت مینجمنٹ نے دی, کسی ایک آدمی نے, پوری مینجمنٹ ہے جن کو پتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اوور آل یہ ایک ایکسیپٹیبل چیز ہے جو ہو رہی ہے. اگین آپ نے کیا رول بنایا ہے؟ اگر میں آپ کے پاس آ کے کہہ رہی ہوں کہ جب میں آپ کے ادھر آگ لگا رہی ہوں تو آپ مجھے منع نہیں کریں گے. میں آپ کے چینل میں سے آگ لگانا شروع کر دوں تو آپ مجھے نکالیں گے اور منع کریں گے. If something wrong is happening, it's not an individual thing, an act. پوری مینجمنٹ نے ان کو اس چیز سے اسسٹ کیا. اگر آپ کے کوئی رولز ہیں, جو بھی رولز ہیں آپ کے ملک کے رولز ہیں, اگر ایسی سائٹس ہیں جہاں پہ جانا لوگوں کے لیے منع ہونا چاہیے تو ضرور کریں, آپ لا امپلیمنٹ کروا لیں. ہاں میں نے پھر پہلے بھی یہ کہا تھا کہ کسی انڈیویجول کا ایکٹ کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے, آپ کسی ایک انڈیویجول کے ایکٹ سے باقی سب کو مشروط نہیں کر سکتے. کہ اگر ایک ایکٹر نے یا کسی ایک بندے نے یا کوئی باہر سے آیا ہوا ہے اس نے کوئی حرکت کی ہے تو آپ پوری کمیونٹی کو اس کی زد میں لے آئیں. موسٹلی ایسا نہیں ہوتا ہے, اور اگر ہو رہا ہوتا تو بار بار ہم اس چیز کو ڈسکس کر رہے ہوتے. اور اگر پہلے ہوا ہے تو آپ کو وہ رولز اینڈ ریگولیشنز اور زیادہ پراپرلی امپلیمنٹ کرا دینے چاہیے تھے. ہر چیز کا تو انڈیویجولی رول کا آپ کو پتہ نہیں ہو سکتا. جہاں تک اعتراض کی بات ہے, جی ضرور فائن, لیکن اگین پرائمری جو ہے رسپانسبلٹی وہ پھر ان لوگوں پر آ جاتی ہے جو اس چیز کی اجازت دیتے ہیں. جیسے ہم باہر کے ملک جاتے ہیں, جیسے اب اگر ٹرکی ہے وہاں پہ آپ دیکھیں آیا صوفیہ ہے, مساجد ہیں, وہاں پہ سب لوگ جاتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, ہم لوگ ویڈیوز بھی بنا رہے ہوتے ہیں. ہر جگہ کا اپنا رول ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جو وہاں ہو رہا ہے آپ کو بھی یہاں پہ کرنا چاہیے, لیکن اگر آپ یہاں پہ چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہو تو تم رولز امپلیمنٹ کر دیں. کوئی چوری چھپے کوئی کچھ نہیں کر رہا تھا وہاں پہ, جہاں تک میں نے دیکھا. میں اس سے اگری نہیں کرتی ہوں, وہ میرا اپنا پرسنل ہے ریزن فار واٹ ایور دیٹ از, لیکن فار دیٹ اگر آپ یہ نہیں چاہتے کہ ہو اور وہ رول میں ہے جیسے اور یہ سب, تو اس کو پراپرلی امپلیمنٹ کروائیے. کتنی ساری آپ نے ایگزامپل دی کہ پہلے یہ ہوتا رہا, ان کو منع کیا, بڑے بڑے لوگوں کو منع کیا, تو پلیز پھر اس چیز کو صحیح طریقے سے امپلیمنٹ کرائیے انسٹیڈ آف کہ ہم ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں. آئی تھنک اس کو پراپرلی اگر ہم سمجھا کے امپلیمنٹ کرا لیں, کیونکہ پروڈکشن ہاؤس نے بھی چھپ کے نہیں کیا, انہوں نے بھی اجازت لی ہے, اور کچھ لوکیشن پہ اجازت ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے کچھ ہیریٹیج سائٹس ہیں, نہیں ہونی چاہیے تو نہیں دینی چاہیے اجازت. چھپ کے تو نہیں شوٹنگ ہو سکتی نا, کچھ چھپ کے کیمرہ نہیں لے کر جا سکتا. کرو کے ساتھ ہی جائیں گے, اجازت سے ہی جائیں گے, اور ان لوگوں کے ساتھ جاتے ہیں کیونکہ گائیڈ کرنا ہوتا ہے, بتانا ہوتا ہے کہ جی آپ ادھر شوٹ کر سکتے ہیں, ادھر نہیں کر سکتے. تو یہ باتیں تبھی آئیں گی جب آپ کے پاس ایک رولز اینڈ ریگولیشن آپ فالو کروائیں گے. دس از واٹ آئی فیل. ماری صاحب, کیا معافی مانگنا ہی کافی ہے, یا اس گانے میں سے یہ ایسے سین ڈیلیٹ کروا دینی چاہیے جس پہ اب اعتراض بھی ہوا ہے اور جس کو مسجد کے احترام کی خلاف ورزی بھی کرا دیا جا رہا ہے؟ اگر مجھے تو لگتا ہے اگر ان کو خود ہوگا تو آئی تھنک وہ خود ہی اس چیز کو ڈیلیٹ کر دیں گے. آپ بھی تو اپنے اسکرین پہ بار بار دکھا رہے ہیں نا, تو وہ بھی اس چیز کا ایکٹ ہے کہ اس کو نہ دکھایا جائے. اگر ویسے ہم بات کریں تو اس کی پروموشن ہی ہو رہی ہے نا, وچ شوڈ ناٹ بی ڈن. تو ذرا ہم ایک اگر رسپانسبل ایکٹ کرنے کی کوشش کریں اور اس کی طرف جانے کی کوشش کریں تو وہ بہتر ہوگا کہ ہم سینسبلی اس چیز کو ڈیل کریں تاکہ دوبارہ نہ ہو, اس چیز کی اصلاح ہو جائے, بہتری کی طرف ہم جائیں. اور آئی ڈونٹ نو ہو کین ٹاک ٹو دوز پیپل جنہوں نے شوٹ کیا ہے, کیا کین وی ڈو دس اور وی کین ناٹ ڈو دس, دس کین آلسو بی ڈسکسڈ. ان سے بات کی جا سکتی ہے, یا وہ کیا سوچ رہے ہیں اس بارے میں, یا انہوں نے انکنڈیشنلی اپولوجائز کیا ہے, کیا نہیں کیا ہے, دیٹ آئی ڈونٹ نو, مجھے اس بات کا علم نہیں ہے. بٹ آئی ایم شیور کہ کسی کی دل آزاری سے کسی اور کو سوائے جیسے بات ہوئی تھی کہ نیگیٹو پبلسٹی مل رہی ہوگی, اس کے علاوہ آئی ڈونٹ تھنک کہ کسی کو اس بات سے خوشی ہوئی ہوگی کہ جی ہم نے یہ کیا اور ہمارے بارے میں اتنی بات ہو رہی ہے اور برے طریقے سے بات ہو رہی ہے. تو اگر ہے تو ہمیں اس چیز کو اس کے لیے رولز بنا کے اس کو امپلیمنٹ کروانا چاہیے اگر رولز موجود ہیں تو, جیسے بہت ساری چیزوں جو امپلیمنٹ نہیں ہوتی ہیں ہمارے ملک میں.
مانی صاحب ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ ہماری جو اسلامک کلچر ہے، ہماری ہسٹری ہے، پاکستان، نظریہ پاکستان ہے، اس پہ اکثر یہ بھی اعتراض اٹھتا ہے کہ ہم شاید اس طرف کوئی ڈرامہ یا فلم بہت کم بناتے ہیں، بنتی ضرور ہیں۔ ابھی ہم ترکی کے ڈرامے کی مثال ارطغرل کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس نے اسلامی کلچر کو بڑا پروموٹ کیا ہے۔ ہم باہر سے ڈرامے لا کے پاکستان میں دکھا رہے ہیں، پاکستان میں کیوں نہیں بناتے؟ تو پاکستان کے لیے ڈرامہ کون لے کر آیا ہے؟ آپ کے پرائم منسٹر ہی لے کر آئے ہیں میرا خیال میں، اور میں تو یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ کیا انہوں نے اس کے پیسے دیے ہیں یا پاکستان کے ڈرامے وہاں پہ بھی چل رہے ہیں؟ یہ ایک اور بحث شروع ہو جائے گی کہ اگر کلچرل ایکسچینج ہی ہے اور کتنے حد تک یہ صحیح اوتھینٹک ہسٹری ہے، کس حد تک نہیں ہے، اس میں جو کچھ دکھایا جا رہا ہے کیا وہ بالکل صحیح دکھایا جا رہا ہے؟ تو یہ ایک اور ٹاپک ہے، ایک اور بحث ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ اس طرح کی چیزیں لانا چاہتے ہیں تو کیوں نہیں لا سکتے؟ آپ کے پاس بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو اس طرح کی اسکرپٹ لکھ سکتے ہیں، لیکن آپ خود دیکھیے کہ آپ نے اپنے پاکستان کے ٹیلی ویژن اسٹیشن، آپ باقی چینلز کو کچھ نہیں کہہ سکتے، جو آپ کا نیشنل ٹیلی ویژن اسٹیشن ہے اس پہ اگر آپ لا کے، میں اگینسٹ نہیں ہوں بیکاز آئی بلیو ان اے گلوبل ورلڈ وچ از اے گلوبل ولیج، بٹ آپ اپنے اسٹیشن سے کیا پروڈیوس کر رہے ہیں مجھے وہ کچھ دکھا دیجیے۔ اف یو کین شو می کہ ہم اپنے پی ٹی وی سے کیا پروموٹ کر کے کیا شو کر رہے ہیں جو کہ آپ کی گورنمنٹ کے اندر آتا ہے۔ باقی چینلز کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، اگر تو آپ اپنے پی ٹی وی پہ تو کر سکتے ہیں نا، اس پہ تو کچھ بھی نہیں بن رہا ہے۔ تو آپ نے یو ہیو ناٹ کسٹ ان اینی انویسٹمنٹ ان اٹ، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ ہاں ہم لوگ اعتراضات ضرور کر دیتے ہیں کہ ہمارے ایکٹر ایسے ہیں، ہماری پروڈکشن ایسی ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ نہیں ہو رہا، بٹ ایکچولی جو ایفرٹ کرنی چاہیے فرام اے گورنمنٹ، فرام اینی گورنمنٹ، وہ مجھے ہوتی بھی نظر نہیں آئی ہے۔ ایسے ہی ہے کہ میں نے کچھ کر دیا وہ ہٹ ہو گیا، آپ نے کچھ کر دیا وہ ہٹ ہو گیا یا فلوپ ہو گیا، اس پہ اعتراض بھی کر دیا، بٹ ایک کلیکٹیو ایفرٹ ٹورڈز دس اگر ہم کرنا چاہتے ہیں اپنے کلچر کی طرف یا اپنے مذہب کی طرف، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری گلوریفائی کرنے والی چیزیں ہیں، تو وہ بنائیے۔ وہ آپ مجھے تو نہیں کہہ سکتے بنانے کو نا، لائک there has to be a plan، کوئی پلان ہی نہیں ہے فار کلچر اینڈ فار ٹیلی ویژن۔ پی ٹی وی کی میں بات کر رہی ہوں، یہ آپ کا جو آپ کا نیشنل ٹیلی ویژن سینٹر ہے، تو اس میں آپ کو تھوڑا سا اس کی طرف دھیان دینا پڑے گا۔ تو آپ کو پھر ارطغرل آپ ضرور لائیں، لیکن آپ کی چیز بھی وہاں پہ پھر جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے ماریہ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے پروگرام میں وقت دیا، آپ کو ایک میٹنگ میں جانا ہے، اس لیے ہم پروگرام کو کنٹینیو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایک بریک کے بعد آئیں گے علامہ امین شہیدی صاحب، ملک کے ممتاز عالم دین ہیں، ان سے بھی بات کریں گے محرم الحرام کے حوالے سے، کہ خاص طور پہ آج وزیر اعظم نے کہا کہ محرم الحرام میں ایس او پیز کو ہر حال میں اس پر عمل درآمد کیا جانا بڑا ضروری ہے۔ واپس آتا ہوں اور یہ مقبول جان صاحب آپ کی طرف، جو بھی بات کر تھی ڈاکٹر ماریہ واسطی جو بات کر رہی تھی کہ ہم اسلامک کلچر کو، ہمارے اپنی روایات کو، اپنی ہسٹری کو ہمیں پروموٹ کرنے کے لیے غیر ملکی ڈراموں پر انحصار کرنا پڑ رہا ہے۔ ہمارا اپنا ٹی وی، پاکستان ٹیلی ویژن، باقی ٹیلی ویژن اس پہ کام نہیں کرتے۔ کیا عوام دیکھنا نہیں چاہتی یا ہم دکھانا نہیں چاہتے؟ دیکھیں ہم دکھانا نہیں چاہتے اور یہ بھی دکھانا نہیں چاہتے۔ اگر یہ بیٹھی ہوتی تو شاید میں بات کرتا۔ اگر یہ واقعی دکھانا نہیں چاہتے تو ان کو مارکیٹنگ کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر ایک اکیلا ارطغرل جو ہے ان کی باقی سارے 20 سال کی بنائے ہوئے ڈراموں کو سرپاس کر سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عوام کیا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں نے عوام کو گند دکھایا ہے، ان لوگوں نے عوام کو غلاظت دکھائی ہے۔ میں نے 17 سال ڈرامہ لکھا ہے اور مجھے پتا ہے کہ ڈرامہ میں کیا لکھا جاتا ہے اور کیسے لکھا جاتا ہے، کیسے ایک کردار کو تباہ کیا جاتا ہے اور کیسے اس کی مٹی پلیت کی جاتی ہے، کیسے ایک مولوی کے اندر چور ڈالا جاتا ہے اور کیسے ایک طوائف کے اندر جو ہے ایک باحیا عورت بنائی جاتی ہے۔ مجھے پتا ہے ڈرامہ کردار، ڈرامہ کوئی ریالٹی کی چیز نہیں ہوتی کہ آپ نے لکھ کے نا، آپ نے کردار تخلیق کرنا ہوتا ہے۔ انہوں نے بہنوئیوں کو سالیوں سے عشق کروائے، انہوں نے بہنوں کو دیوروں سے عشق کروائے، پتہ نہیں کیا کچھ نہیں انہوں نے کروائے۔ تو یہ انہوں نے کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ یہ دکھا رہے تھے عوام دیکھنا نہیں چاہتے تھے، عوام تو ارطغرل دیکھنا چاہتے تھے۔ آپ تو مارکیٹ کے حساب سے کام نہیں کرتے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا ڈرامہ جا کے چلے گا، دیکھے گا کون؟ ارطغرل کو تو انہوں نے ترکی سے بھی زیادہ لوگوں نے دیکھا۔ یہ تو مارکیٹ کی دنیا ہے، اسٹیٹ ٹیلی ویژن کی کیا بات ہوگی؟ آپ اپنے ڈرامے کو آپ ڈرامہ دکھاتے ہیں وہ جو لوگوں کو گھر برباد کرتا ہے، لوگ کیوں دیکھیں گے آپ کا ڈرامہ پاکستان سے باہر؟ پاکستان میں تو ٹھیک ہے، آپ کو کھلی چھٹی ملی ہوئی، آپ جو مرضی کرتے تھے۔ آپ نے جو اسکرپٹ کو، کوئی اسکرپٹ دیکھنے والا ہے، میں نے 17 سال اسکرپٹ لکھا ہے، مجھے پتا ہے ڈرامہ کیسے لکھا جاتا ہے، نہ کو اس کے اوپر ہاتھ ڈالنے والا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ میرے گھر کے اندر ایک 5واں فرد ہے پاکستان ٹیلی ویژن، وہ کھلا ہوا ہے، جو مرضی کرتا جائے۔
جس طرح کی مزید مجھے آپ میں کئی دفعہ مثال میں نے دی ہے کہ مجھے وہ گھر دکھائیں کہ جس گھر کے اندر ماڈرن گھر، سب سے ماڈرن گھر، کہ جس کے اندر ایک بہن اپنے بھائی کے سامنے اور اپنے باپ کے سامنے، ایون اپنے اور اس کے سامنے ماں کے سامنے آئے اور ٹانگ نکال کے دکھائے کہ یہ دیکھیں میری فلاں کریم لگانے سے میری ٹانگ کتنی نرم ہو گئی ہے. ہم دکھاتے ہیں اور لوگ دیکھے چلے جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف پاکستان ٹیلی ویژن پہ نہیں، آپ نے دکھایا ہے، اور یہ بات آج طے کر دی ارطغرل نے یہاں پر آ کے ثابت کر دیا کہ لوگ کچھ اور دیکھنا چاہتے ہیں اور تمہارے دماغ کا خناس کچھ اور دکھانا چاہتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے. امین شہیدی صاحب، آپ کی طرف میں آؤں گا. ابھی بڑی بحث ہو رہی اس بات پہ بھی. ماریہ واسطی بھی ہمارے ساتھ موجود تھی. ایک مسجد کے اندر ایک گانے کی شوٹنگ، ہم ماضی میں اگر ایسے واقعات کی روک تھام کر لیتے تو کم از کم یہ واقعہ نہ ہوتا. پھر مسجد وزیر خان ایک تاریخی مسجد، اور یہ سب کہتے ہیں کہ تاریخی جو ورثہ ہے اس پہ تو جا کے فلم نہیں بنائی جا سکتی، تصویر نہیں بنائی جا سکتی. لیکن ہمارے ہاں یہ مذاق کیوں ہم کرتے ہیں اللہ کے گھر کے ساتھ بھی؟ شہید صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی، آپ کی آواز اب آنے لگی ہے. شہید صاحب، میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ ایک مسجد کے اندر، مسجد وزیر خان کے اندر ایک گانے کی ریکارڈنگ، کیا ہم اس بات کی اجازت دے سکتے ہیں کہ گانے اب مساجد میں ریکارڈ ہونا شروع ہو جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے اس کا مطلب یہ لینا چاہیے عام کا پاکستان کہ مسجد عبادت کی جگہ ہے، عبادت کی جگہ نہیں ہے. تو مسجد کی جو حرمت ہے، مسجد کا جو تقدس ہے، اس تقدس کے پیش نظر تو اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ مسجد میں دنیا کے حوالے سے بات کریں، مسجد میں کاروبار کے حوالے سے بات کریں، مسجد میں کوئی ایسی بات کریں جو دینی اقدار کے خلاف. اس چیز سے بھی منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ مسجد اللہ سے بندے کے رشتے کو جوڑنے کی مرکزی جگہ ہے. اب اگر وہاں پر ناچ گانا اور اس طرح کی چیزوں کی ریکارڈنگ شروع ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مسجد کو مسجد کہنے کا بلکہ مسجد کو سینما گھر بنا دیا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے معاشرے میں دینی اقدار کا جنازہ نکال دیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی مسلک، کسی فرقے اور کسی دین کی روح کے مطابق کیا ہے کہ مسجد نہ ہوتی، فرض کریں اگر کیسا ہوتا، گرجا گھر ہوتا، بت خدا ہوتا، تو وہاں پر بھی اس کی حرمت اس بات کی اجازت کہ آپ وہاں پر وہ حرکت کریں، وہ کام کرتا ہے جو عبادت کی روح کے خلاف ہو. تو یہاں پر جو آپ فرما رہے ہیں کہ مسجد شوٹنگ ہو، مسجد کے اندر گانے کی شوٹنگ ہو، مسجد کے اندر ناچ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے حرمت کو پامال نہیں کیا. ٹھیک ہے امین شہید صاحب، آپ کی شاید تھوڑی سی آواز بھی ڈسٹرب ہو رہی ہے. ہم بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو اس پہ بات کریں گے محرم الحرام کے حوالے سے کہ پرائم منسٹر کا یہ کہنا، وزیر اعظم عمران خان کا، کہ ایس او پیز پر عمل درآمد ہر حال میں ضروری ہے. اب کیا اس پہ کہیں کوئی اختلاف موجود ہے؟ اگر جلوس ہوں گے، مجالس ہوں گی، تو پھر ایس او پیز پر عمل درآمد کیسے ہوگا؟ اس پہ بات کرتے ہیں آپ شارٹ بریک. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. علامہ امین شہیدی صاحب، یہ بتائیے گا کہ محرم الحرام کے حوالے سے آج بھی وزیر اعظم نے کہا کہ ایس او پیز پر عمل درآمد ہر حال میں کرنا پڑے گا، لیکن کچھ اس قسم کی خبریں بھی ہیں کہ مجالس اور جلوس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس پہ ایس او پیز پر عمل درآمد کرنا ممکن نہیں رہے گا. اس قسم کی صورتحال میں کیا مذہبی لیڈرشپ کو کوئی درمیانی راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ وبا بہرحال ایسی وبا ہے جس پر اگر آپ ایس او پیز پر عمل نہ کریں تو اس کے پھیلنے کے امکانات موجود ہیں. اس لیے ہمارے تمام علماء نے بلا کسی تفریق کے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ڈاکٹرز کا جو مشورہ ہوگا یا ان کی جو تشخیص ہوگی اس کے مطابق جو ہے عمل کیا جائے گا. تو گزشتہ دنوں جو ایوان صدر میں اجلاس ہوا اور اس کے ضمن میں پھر باقی تمام گورنر ہاؤسز میں اجلاس ہوا، تو اس میں یہ بات طے پا گئی کہ ایس او پیز پر عمل کرتے ہوئے مجالس کے انعقاد کو اجازت دی جائے اور مجلسیں منعقد ہوں، لیکن ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے اپنی پوری طاقت صرف کی جائے. اس اعتبار سے میرا خیال ہے اس وقت باقی دنیا میں بھی جہاں جہاں اردو زبان بولی جاتی ہے اور خود پاکستان کے اندر بھی
उन SOPs को लोगों तक, आवाम तक, इमाम बारगाहों और मसाजिद की इंतजामिया तक और उलमाए कराम तक, खुतबा तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया और बाकी जराए का इस्तेमाल करते हुए एक भरपूर मूवमेंट चल रही है इस वक्त कम्युनिटी के अंदर। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि अगर उन SOPs पर वो इदारे जो मजालिस का इनकाद करते हैं, वो लोग जो मुंतजमीन हैं, वो अगर अमल दरामद के लिए बार बार और हर मजलिस से पहले और उसके बाद इसका बार बार तकरार करें और लोगों के जहनों में डाल दें, तो यकीनन बहुत हद तक इस पर अमल दरामद हो सकता है। कम से कम जो हमारी मार्केटों में सूरत हाल है, शॉपिंग मॉल्स में सूरत हाल है, उस सूरत हाल की निस्बत मसाजिद और इमाम बारगाहों की सूरत हाल बहुत बेहतर है। इस वक्त भी मैं मुख्तलिफ इलाकों में गया हूँ और अब भी मैं सिंध के अंदर हूँ, जहां जहां हम गए हैं वहां पर SOPs पर अमल दरामद के हवाले से फासले पे लोग बैठे होते हैं, मास्क उन्होंने इस्तेमाल किए होते हैं। तो अब जब इस तरह की सूरत हाल आज है तो मुहर्रम में यकीनन इस हवाले से अमीन शेदी साहब, अभी नमाज ईद हुई, उससे पहले ईद उल फितर हुई, उस पर भी देखा गया कि किसी SOPs का ख्याल नहीं रखा गया। तबलीगी जमात के वाले से भी इतराज़ात उठे, फिर ज़ायरीन के वाले से इतराज़ात उठे कि वहाँ SOPs ना होने की वजह से कोरोना की वबा फैली है। तो क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि हमारी मजहबी लीडरशिप कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर कर ले कि ऐसे इत्तेमाद को कम अज़ कम महदूद कर ले, या इत्तेमाद को किसी एक जगह पे ले जाए? मुख्तलिफ जगहों पे हम अना का मसला क्यों बना लेते हैं कि अगर एक जगह पे मजलिस मंजूर है या एक जगह पे अगर कोई जलसा मंजूर है तो हर हाल में वहां होगा? नहीं, मेरा ख्याल है मलिक साहब, ये अना का मसला बिल्कुल भी नहीं है। ये जिंदगी और मौत का मसला है, लोगों की सेहत का मसला है, उनकी जानों की हिफाजत का मसला है। इसलिए न फकत ये कि ये अना का मसला नहीं है, बल्कि अगर कहीं पर इसको अना का मसला बनाया जा रहा है तो उसकी हौसला शिकनी भी होनी चाहिए। मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि इस वक्त भी बहुत सारी हमारी मस्जिदें ऐसी हैं जहां पर हत्ता जुम्मे की नमाज और जमात की नमाज नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि अना का मसला नहीं बनाया गया, बल्कि डॉक्टर के बताए हुए उसूल के मुताबिक वहां पर इज्तिमा से रोक दिया गया। तो इसका मतलब है मजालिस में भी यही सूरत हाल है। हाँ, बाज जगहों में बेहतियातियां होती हैं, चूंकि इंसानी माशरा है। आप जब खुद मार्केट में जाएंगे लाहौर की तो आप देखेंगे कि कितनी बेहतियातियां होती हैं। लेकिन जहां पर इन मराकज का ताल्लुक है, मैं यही आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ, मैं कराची, कोयटा, इस्लामाबाद, पिंडी, हत्ता मैं कबायली इलाकों में इन दिनों गया हूँ, और अगजई वगैरह भी, और इधर कोहाट और हंगू की तरफ भी, वहां पर बड़े बड़े इज्तिमाआत थे, लेकिन लोगों के दरमियान फासले मौजूद थे, लोगों ने मास्क इस्तेमाल किया हुआ था, अंदर आते हुए बाहर निकलते हुए फासलों का ख्याल रखा जा रहा था, एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए इस चीज से मुकम्मल तौर पर इज्तनाब किया जा रहा था। इसका मतलब यह है कि आप अगर लोगों को शऊर देंगे तो फिर उस शऊर के नतीजे में इन SOPs पर अमल करते हुए मजालिस का इनकाद मुश्किल नहीं है। ठीक है। और ये मकबूल जान साहब, मैं वापस आता हूँ, मकबूल जान साहब, और ये सब क्या वज़ीर आज़म की आज की जो अपील है इसको मानेगी मजहबी लीडरशिप हमारी? देखिए, मैं जहाँ तक तशय्यो का ताल्लुक है, उनके यहाँ एक बड़ी हायरार्की है और वहाँ बात मानी जाती है, और बाकायदा नीचे तक अगर कोई मर्जे जो है वो उनका कह दे तो आगे बात मानते हैं। और अगर शहीदी साहब कह रहे हैं कि उनके उलमा ने ये बात की है तो मुझे यकीन है कि इनके यहाँ तो बहुत, हमारे यहाँ ज़रा सा होता है कि उस तरह की वो जैसे कहते हैं वो तरतीब और तदवीन वो चीज़ उस तरह की नहीं है, लेकिन यहाँ तो बहुत ठीक। और अगर इनकी जो खुद, क्योंकि ज़ाहिर बात है एक तवील अरसे से ये मुहर्रम के जुलूसों की भी खुद ही सिक्योरिटी करते आए हैं, तो इनकी अपनी अगर सिक्योरिटी अगर वाकई सही होगी और वाकई ये कह देंगे तो फिर तो हमें तो मुझे तो कतन कोई शक नहीं है। बाकी इदारों की जिम्मेदारी और ये सब कितनी होगी इन मजालिस पे, इन जुलूसों पे? देखें, पहली बात तो यह है कि हुकूमती इदारों की पहले कौन सी जिम्मेदारी थी? हम तो 202 में, ये तो अल्लाह ताला का करम हुआ है। और सच्ची बात यह है कि मैंने उस दिन भी कहा था कि अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, आपकी किसी पॉलिसीज की वजह से जहां से कोरोना खत्म नहीं हुआ, ये अल्लाह की खास मेहरबानी हुई है। वरना आप मुझे बताइए कौन सा लॉकडाउन था जो हुकूमत नाफज कर सकी है? किस जगह पे नाफज कर सकी है? कहाँ उन्होंने, किस मुकाम पे? आप मोटरसाइकिल वालों को तो रोक नहीं सके, बाकी जगहों पे क्या होगा? अल्लाह का करम हुआ है, शुक्र अदा करना चाहिए। अमीन शेदी साहब, प्रोग्राम बिल्कुल खत्म होने वाला है, अगर फाइनल कमेंट आपसे मैं चाहूँ, जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया है वो आप लोगों के साथ राब्ते में आए हैं, SOPs के हवाले से, अवेयरनेस के हवाले से इंतजामिया आपके साथ तावन कर रही है?
میرا خیال ہے اس وقت جو فضا ہے کوارڈینیشن کے حوالے سے پورے پاکستان میں ایک آئیڈیل اور بہترین فضا ہے. انتظامیہ رابطے کر رہی ہے اور اس میں کوارڈینیٹ کر رہی ہے ان مساجد اور امام بارگاہوں کی انتظامیہ سے جنہوں نے مجالس کا انعقاد کرنا ہے. کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پر اب بھی ہماری انتظامیہ یعنی مساجد اور امام بارگاہوں کی انتظامیہ اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ وہ شاید ایس او پیز پر عمل نہ کر پائے، اس لیے وہاں پر انہوں نے ان عزاداری کی مجالس ہی کو فی الحال مؤخر کر دیا ہے. لیکن عمومی سطح پہ پورے پاکستان میں اس وقت ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ چل رہی ہے. میرا خیال ہے اگر محرم میں بھی یہی انڈرسٹینڈنگ چلتی رہے اور ایس او پیز پر اسی توجہ کے ساتھ لوگ عمل کرتے رہیں تو انشاءاللہ کسی طرح کی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. علامہ امین شہید صاحب آپ کا بہت شکریہ اور یہ مقبول جان صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین یہ آج کا پروگرام تھا، انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.